अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक स्टेटमेंट आई, इकनॉमिक समिट से मुखातिब थे। फिर तर्जुमान पाक फ़ौज की एक प्रेस ब्रीफिंग आई, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का रद्द अमल आया। और फिर आज हम देखते हैं कि रोज़नामा जंग में अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि उनके ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि लीगी रहनुमा नकवी का बयान नज़रअंदाज करें, हुकूमत और इदारों में इत्तेहाद तरजीह है। इसी अखबार में आज सुहेल बड़ाई साहब का एक इंतहाई शानदार कॉलम छपा है जिसका मेटाफर बहुत आला है। इस्तारे ऐसे इस्तेमाल किए गए कि खबर ढूंढने वाले को पूरी खबर मिल जाए। उसका उन्वान है साबिक महबूबा, बड़ी बेगम और नई दुल्हन। साथ हम जैसे जो आज सहाफ़ी हैं उनकी खबरें और तज्ज़िये तबसरे भी आप देख रहे हैं जो इसी सूरत हाल पर मबनी है। मेरे पास जो ताज़ा इत्तला है वो कुछ यूँ है कि फ़िलहाल हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता मिल बैठ के ये गवर्नेंस और डिलीवरी के मसाइल को हल करने पर इत्तफाक़ी राय पाया जाता है। इसमें सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब भी मेरे मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे या एक बेहतर बल्दियाती निज़ाम की डिबेट होती है तो दो तीन बड़ी सियासी जमातें उसके ऊपर सीखपा क्यों होती? क्या बेहतर बल्दियाती निज़ाम इस मुल्क का हल नहीं है? क्या इन तमाम सियासी जमातों के मंशूरों में लिखा नहीं हुआ? और ये क्यों कर बेहतर बल्दियाती इंतखाबात नहीं इनेकाद करवाते? नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों की डिबेट से क्यों गुरेज़ां होते? क्या वजह सिर्फ ये है कि मौरूसियत तकसीम हो जाएगी, नई क़यादत सामने आ जाएगी, या वाकई अगर हम इस प्लान पे चलते हैं तो पाकिस्तान को खदशात हैं? इस पे बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है साबिक़ गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान ज़ुबैर साहब को। वो सहाफ़ी दोस्त भी मेरे साथ मौजूद होंगे। ज़ुबैर साहब का इस मामले में एक इस्तदलाल रहा है हमेशा से, वो हम सियासी जमातों के साथ वाबस्ता भी रहे हैं और फ़हम भी रखते हैं इंतज़ामी मामलात की, इसलिए मैंने उनसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करना है। ज़ुबैर साहब, वेलकम टू लाइव जामी सर, मैनी थैंक्स फॉर योर टाइम। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है, वाई डू दे हेजिटेट फ्रॉम ये इक्वेशन जो सामने आती है, चाहे नया बल्दियाती निज़ाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों या सूबों का क़याम हो, इन तीनों मुद्दों के ऊपर इनको छेड़ लगते हैं, इनकी चिड़ है, क्या वजह उसकी? यू हैड बीन पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये इस दफ़ा जो है कि द वे इट हैज़ कम एंड फ्रॉम हुम इट हैज़ कम, तो उस पर तो शदीद इख्तिलाफ अगर किसी को नहीं है तो मेरा ख्याल है वो उसको शऊर नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में अभी मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दे दिया। पहले तो हु इज़ मोहसिन नकवी और वो किस वजह से इस नतीजे पर पहुंचे, और वो जो जिस नतीजे की जिस वजह से वो ये कह रहे हैं वो भी बिल्कुल एक मीनिंगलेस बात। उन्होंने कहा कि जी कोलैप्स कर गया सिस्टम और 10 साल भी ऐसे चलते रहे तो ये ठीक नहीं होगा जब तक हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रोविंसेस नहीं बनाएंगे। पहली तो बात यह है कि अगर आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब खुद उस का एक पिछले 10 दिन में अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी साहब ने पूरी हुकूमत या पूरे सिस्टम के बारे में कहते खुलाया। ख्वाजा आसिफ सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, उन्होंने मोहसिन नकवी पर वो तीर बरसाए हैं कि उनको एक्सपोज करके रहे। 2 फेडरल मिनिस्टर्स एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक है वो हाथापाई, गाली गलौज और फायरिंग। हाँ जी। और फिर एक अलीम खान साहब है, उनके बारे में उन्होंने इल्जामात लगाए PMLN पर, ख्वाजा आसिफ ने उन पर इल्जाम। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक काबीना तो चल नहीं सकती। हाँ। उसका वजीर आजम ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो जितने भी आपके इख्तिलाफात हैं ये काबीना की टेबल पर आके या बंद कमरों में आके बात करें। तो आप जितने मजीद 50 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना ले, इसका क्या हाल है? और ये कब हमने फैसला किया है, ये कब फैसला किया है? जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कराची को और गवादर को फेडरल उसके हुकूमत में, ये किसने फैसला किया कि फेडरल हुकूमत कॉम्पिटेंस के लिहाज से ज्यादा है और प्रोविंशियल हुकूमत खराब है? ये कहाँ फैसला हुआ, कब फैसला हुआ? मुझे तो फेडरल हुकूमत में, और अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि कोलैप्स कर गया तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो फेडरल हुकूमत के तरीके कार है ना, गवर्नेंस है। तो जब आप ये बेसिक चीजें भी नहीं ठीक कर सकते और आप जाके एक कह रहे हैं कि जी जब तक वो नहीं होगा तो ये खराब रहेगा। भाई खालिद मकबूल और ये लड़ते रहेंगे, आप 50 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं 2 फेडरल मिनिस्टर्स के साथ ही उनके वर्कर्स आपस में। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें समझने की जरूरत है। कराची जो है ना जामी, मेयर है, लोकल गवर्नमेंट है ना यहाँ, मेयर के नीचे तो 35% 40% है पूरा कराची, बाकी तो फेडरल हुकूमत के नीचे।
یہ چیز ہی پہلے اگنور کی جاتی ہے کہ بیسک فیکٹس کیا ہیں کراچی کے. ایک روڈ ہے کارساز روڈ, ایک سائڈ پر فیڈرل حکومت کے انڈر ہے اور ایک سائڈ پر لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو جب آپ نے پہلے تو اس کو کراچی کو اس کے حساب سے, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گورننس ٹھیک ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے. یو پی پاکستان کی پاپولیشن کے برابر ہے. جی 24-25 کروڑ آبادی اس کی بنتی ہے. اتر پردیش کی جی آدتیہ یوگی ناتھ وہاں پہ سی ایم ہے. تو ایک وہاں کیسے چل رہا ہے اتنا افیکٹو سسٹم. تیسری چیز یہ ہے کہ بالکل یہاں سنجیدگی زیادہ ہے, خاص طور پر جس طرح سندھ میں آپ کہہ لیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک ایم کیو ایم کا رائز ہوا تھا اور اس میں جینوئن فیلنگز کی وجہ سے رائز ہوا تھا. دو لسانی ایک قوتیں ہیں, یہاں ایک اردو اسپیکنگ ہے, ایک سندھی اسپیکنگ ہے. سندھی اسپیکنگ کے اپنے کنسرنس تھے, ان کے لیے یہ 5000 سال پرانی دھرتی ہے اور کراچی اس کا حصہ ہے. اس کو اگر آپ اس سے الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو پہلے تو اس کی سینسٹیوٹی دیکھیں کہ یہ ایسے ایک سیمینار میں اعلان سے نہیں ہوگا. اس کے لیے کنسنسس کریٹ کرنا, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب آپ نے میجر چینجز کرنے ہوتے ہیں, میجر چینجز, تو آپ اس ڈیبیٹ کو اس وقت لے کے آتے ہیں جب آپ الیکٹورل پروسیس میں جاتے ہیں. جو پارٹی سمجھتی ہے, محسن نقوی کی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ عوام کے پاس جائے گی, دلائل کے ساتھ جائیں گے. پی ایم ایل این سمجھتی ہے, پی وی پی سمجھتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیونکہ میں تھوڑا کم علم صحافی ہوں. کہ آپ نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کی پارٹی اگر سمجھتی ہے تو وہ عوام میں جائے. محسن نقوی صاحب کی پارٹی کون سی ہے؟ کیا وہ عوام میں جاتی ہے پارٹی؟ بھائی عوام میں تو نہیں جاتی, لیکن جس طرح سے آج صورتحال ہے وہ ایک ڈیبیٹ کا حصہ تو بنا سکتی ہے. جی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے پاکستان کی جو گورننس ہے اور یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. عوام اگر اس کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے پاس اس کا رائٹ ہوگا, وہ جا کے پارلیمنٹ میں اس کو امینڈمنٹ لے کے آ جائے اور جتنے مرضی صوبے بنا رہے جو آپ نے عوام سے وعدے کیے. لیکن اگر آپ غیر عوام کی تائید کے, جو کہ اس وقت سچویشن, نہ اسمبلی میں آپ کے پاس ووٹ ہے, مینڈیٹ ہے اس اسمبلی کے پاس, اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی گورننس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو امپوز کر سکیں, تو سوائے اس کے کہ جی ایک جھگڑا اور فساد کریٹ ہو. اور وہ تو بات کی بات ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف ایز پرائم منسٹر بھی انڈورس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو اپنا بتائیں نا, پہلے تو نواز شریف بتائیں, بالکل کھل کے بتائیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سندھ تقسیم ہو. کہہ دیں نا, کہیں اوپنلی, جیسے انہوں نے کہا ہے محسن نقوی نے, کیونکہ محسن نقوی ایک دوسری قوت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل سائڈ بالکل ڈفرنٹ ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو بالکل کلیئر کر دیا, بیکاز آئی نیو کہ پیپلز پارٹی کا ایک کنسرن ہے. لیکن یہ آپ کے پاس جنرلی صحیح ہے کہ لوکل گورنمنٹس یا اس قسم کی چیز پر, لوکل گورنمنٹ تو آئین کا حصہ ہے نا, وہ نہیں کرواتے. پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ اسلام آباد میں 3 دفعہ. زبیر صاحب دیکھیں, یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو اپنا پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے, منشور ہے, اس میں بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی نظام لکھا ہوا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے تمام منتخب اراکین جو انہوں نے اپنا آئین ہی نہیں پڑھا ہوا. پھر دوسرا جو آئین کا, ہمارے قومی آئین کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہوا ہے بلدیاتی انتخاب کے چکر میں. کب انہوں نے ایک امپاورڈ بلدیاتی انتخاب دینے کی کوشش کی؟ حتیٰ کہ پی ٹی آئی نے بڑے دعوے کیے, جب ان کی باری ہے تو پنجاب میں انہوں نے کیا دیا؟ نہیں کیا کیونکہ بیسک مسئلہ یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی نے بھی بالکل اس کی خلاف ورزی کی, نہیں کیا پنجاب میں الیکشن کرانے کی ہمت ہوئی. کیونکہ یہ جو ہمارا جو پولیٹیشین ہے نا, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے ہی یہ کہ جی اگر ہم نے بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کر دیا تو ہماری پاور چلی جائے گی. اس وقت مریم اورنگزیب کو یہ چاہیے کہ چکوال میں جو اوور ہیڈ برج بننا ہے وہ فیصلہ کریں, یا بہاولپور میں جو انڈر پاس کرنا ہے وہ مریم اورنگزیب, جب مریم نواز فیصلہ کرے, وزیر بھی نہ کوئی فیصلہ کرے. جب آپ نے اس قسم کا کنٹرول, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہوگا تو سارے آپ کی خوشامد میں آگے پیچھے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اگر آپ نے صرف لیجسلیشن کرنا ہے, جو کہ اسمبلیز کا کام ہوتا ہے, یا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز کا, تو پھر ہماری پاور پھر فائدہ کیا؟ پھر اگر ہمارے آگے پیچھے لوگ نہیں ہوں گے اور ہمارے پاس وہ پرکس اور پریویلیجز, اور سب سے بڑی بات وہ پاور, صرف یہ کہ پنڈی میں جو روڈ بنی ہے ایکسپینڈ ہونی ہے, وہ کون فیصلہ کر؟ آج وہ فیصلہ چیف منسٹر کے آفس میں لاہور میں بیٹھ کے ہوتا ہے. حالانکہ یہ کام تو وہاں کی مقامی حکومت کا ہونا چاہیے,
وہاں کے کونسلر کا ہونا چاہیے, ناظم کا ہونا چاہیے, کیونکہ فنڈز کی جو ایلوکیشن ہے یہ قانون سازوں کی ذمہ داری نہیں ہے. قانون سازوں سے میری مراد ایم پی, ایم این اے, سینیٹرز, یہ قانون سازی کرنے جاتے ہیں آپ کی اور میرے لیے. یہ کام تو مقامی بلدیاتی نمائندوں کا ہے ہمارے آئین کی روح کے مطابق اور پوری دنیا میں, لیکن وہ شعبہ ایگزسٹ نہیں کرتا. بدلے میں کام یہاں ہو رہا ہے. جو زبیر صاحب, دو بڑی اہم باتیں رہیں گی جو مجھے آپ کی رائے لینی ہے, لیکن چھوٹی سی میں ایک بریک رہا ہوں جسٹ فار فیو سیکنڈ. آئی ایم کمنگ بیک. آج پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں آج جوائن کر رکھا ہے جناب محمد زبیر صاحب نے, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان ہیں. وہ حکومت کے اپنے جو مسائل ہیں ود ان کیبنٹ اور اتحادیوں کے بیچ جو مارا ماری ہے اس کی جانب بھی اشارہ کر رہے ہیں, اور جس وجہ سے یہ ریفارمز کی جانب نہیں جاتے اس کی کہانی بھی بیان کر رہے ہیں. زبیر صاحب, ابھی آپ نے بات کی پل, سڑک, برج کی. یہ کام میں نے جیسے قرض کی, یہ تو وہاں کی مقامی حکومت کا ہونا چاہیے, اور وہ مقامی حکومت نلکا, گلی, سڑک, پل, ان چیزوں کا ٹیک کیئر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں 1,500 یا 2,500 لوگ منتخب ہو کے آتے ہوں گے اگر چاروں صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلی اور سینٹ بھی اکٹھا کر لیں. بھارت میں اتنا بڑا ملک ہے, میرا خیال ہے 40-50 لاکھ لوگ منتخب ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ منتخب ہوتے ہیں, نئی قیادت بھی سامنے آتی ہے, فنڈز کی ایلوکیشن نظر آتی ہے, سسٹم تگڑا ہوتا ہے. یہاں انہیں ڈر کیا, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. میں آپ کو پرٹیننٹلی یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یو ہیڈ بین پارٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تھاٹ پروسیس ہے نا, آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں جامی کہ ابھی ایک جو بہت بڑا بیان آیا ہے محسن نقوی کا, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, وہی میاں نواز شریف جو کہ پبلک میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کی ترقی, پاکستان کے عوام کے ترقی کے حوالے سے, اس میں بیٹھک جو ہوئی اس میں 4 لوگ شامل تھے, میاں نواز شریف, شہباز شریف, اسحاق ڈار, مریم نواز. یعنی کہ ایک فیملی بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر کو فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہ ہمیں کنفرنٹیشن کرنی چاہیے یا اس کو بلا کے آگے ساتھ چلنا چاہیے. مطلب اگر آپ نے اتنے بڑے ایشو پر صرف 4 لوگ, اور وہ بھی فیملی بیٹھ کے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلے کرے گی پاکستان کے عوام کی, پھر آپ سوچ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا پاور ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں. بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے تو میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کوئی ایسا تھنکنگ نہیں ہے, دے ڈونٹ وانٹ اٹ. لیکن پلیز پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اس میں نہ رگڑیں. پیپلز پارٹی کراچی میں اگر آپ دیکھ لیں, آپ مرتضیٰ وہاب, اور آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کے بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے تو نہیں ہے, جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیز کے کونسلرز وغیرہ ہیں, اور وہ اچھی خاصی پاور ان کو دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے, مطلب I would like to criticize many things, بٹ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو پل بننا ہے وہ بلاول بھٹو فیصلہ کرتے ہیں. بلاول بھٹو از دا لاسٹ پرسن. اگر بلاول بھٹو کی وہ تھنکنگ ہوتی جو نواز شریف کی یا مریم کی ہے, تو بلاول بھٹو چیف منسٹر بنتے نا. 2018 میں بھی بن سکتے تھے, 2024 میں بھی بن سکتے. Why is he not the chief minister and why Maryam is the chief minister? Because پاور آپ دینا ہی نہیں چاہتے, اپنی فیملی سے باہر آپ جانا ہی نہیں چاہتے. آپ کو اتنا ڈر خوف ہے کہ اگر وہ چلی گئی پاور اور پھر کونسلرز لیول پر, تو پھر تو کام ہی ختم ہو جائے گا. پھر 45 سال کی یہ محنت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. سو forget about it کہ وہ کچھ بھی قدم اٹھائیں گے یہ ڈیوالو کرنے کے لیے. آپ اسلام آباد کا حال دیکھتے نا, 4 دفعہ یا 3 دفعہ الیکشن کینسل ہو چکے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل, ویری ٹرو, نہیں کرنے دیتے. آجا زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں, مجھے احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کیا, سربراہ پلڈیٹ, اس معاملے نظر ہے, تجزیہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. میں زبیر صاحب سے یہ کانسیکوینسز کے اوپر بات کر رہا ہوں, نون لیگ کے اندر کیا مسئلہ ہے, کیوں وہ کسی سولوشن یا کسی بھی ایسی اصلاح کی جانب نہیں جاتے, اور طریقہ کار کیا. تو زبیر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں سر کہ ویل آف دی پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی ریفرینڈم کروا لیں. وہ ریفرینڈم کیسے ہوتا ہے, کس بنیاد پہ ہوتا ہے, اور کاہے کا ریفرینڈم ہم کروائیں گے؟ معلوم نہیں ہے کیوں لوگ ایسی چیز کے اوپر ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں جس کا تعلق کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہے, مثلاً پروونسز کا معاملہ. اگر ریفرینڈم میں کچھ ہو بھی جائے, جو بھی جواب آ جائے, تو اس کے بعد وہی کانسٹیٹیوشنل پروسیس تو پھر بھی کرنا پڑے گا, اسمبلیوں سے ہی کرنی پڑے گی امینڈمنٹ. تو اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ امینڈمنٹ, وہ تو کسی ایسی چیز کے بارے میں ریفرینڈم ہوتا ہے کہ صاحب آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں, اس ٹائپ کی چیز جس کو ہاں اور نہ میں جواب دیا جا سکتا ہو. تو صوبوں کے معاملے میں تو بہت سی چیزیں تفصیلات طے کرنی ہوں گی, تو ریفرینڈم سے تو نہیں ہو سکتی وہ. ٹھیک,
تو ابھی جو فوراً ایک فائر فائٹنگ موڈ آن ہوا ہے اور کہا گیا کہ جناب نقوی صاحب کا بیان نظر انداز کریں، اداروں میں اتحاد ہماری ترجیح ہے، یہ نواز شریف صاحب کے توسط سے انصار عباسی صاحب نے خبر لگائی ہوئی ہے، لیکن جو پبلک ڈسکورس میں چیزیں آ چکی ہیں جیسے نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یا ترجمان پاک فوج کی، تو آپ کو لگتا ہے احمد صاحب، کیونکہ آپ اس پروسیس کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں، کہ واقعی ہمارے ہاں ایک نیا عزم یا ایک نئی ایفرٹ شروع ہو چکی ہے فار سم تھنگ نیو، لائک نیو پروونسز، نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، یا مے بی اچھا بلدیاتی نظام؟ میرے خیال میں پروونسز کے بارے میں تو یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ تو فیوریٹ پروجیکٹ ہے، اچھا، اور اس کے لیے نئے عزم سے وہ کام کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن میرا یقین ہے کہ وہ ریئلسٹک ہوتے ہوئے کسی فال بیک پوزیشن کے اوپر بھی غور کر لیں گے کہ اگر یہ نہ ہو سکے، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہوگا اور اس میں خرابی بہت ہوگی، تو پھر یہ کچھ اور کام کر لیں، لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیں، لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی نیشنل فائنانس کمیشن سے فنڈنگ بھجوا دیں، تو اس سے بھی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ گورننس بہتر ہو جائے، کچھ صوبوں کی پاور کم ہو جائے گی۔ جو میرے خیال میں اصل مقصد لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ صوبوں کو جو بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں، وہ جو وفاق کی کسی تجویز کو خاطر میں نہیں لاتے، خواہ وہ چولستان کی کینالز ہوں یا کچھ اور ہو، تو اس کو پیغام اس کو تھوڑا سا انہوں نے کم طاقتور کرنا ہے، تو وہ اس سے بھی حل ہو جائے گا مسئلہ۔ ٹھیک، احمد صاحب میرے ساتھ رہے گا۔ زبیر صاحب ذرا دیکھیے، جو احمد بلال محبوب صاحب نے نقطہ اٹھایا بڑا دلچسپ ہے، یعنی اگر میں آپ کے سیاسی تجربے سے مستفید ہونا چاہوں زبیر صاحب، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں، اس کو چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر یہ این ایف سی والا مدعا کسی حد تک حل ہو جائے، اچھا بلدیاتی نظام آ جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سسٹم کولیپس کرنے والی نوشن تھی یہ واپس ہو سکتی ہے، ایک سسٹم بہتر ہو گیا، یہ سننے کو مل سکتا ہے ہمیں؟ پہلی بات تو یہ این ایف سی ایوارڈ میں رد و بدل کے بالکل اگینسٹ ہوں، پہلی بات یہ، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کس نے طے کیا ہے جامی کہ وفاق جو ہے وہ زیادہ کمپٹنٹ ہے اور صوبے جو ہیں وہ انکمپٹنٹ ہے۔ یہ کہاں طے ہوا ہے، کون سے فورم میں یہ طے ہوا ہے، کہاں ہماری وفاقی حکومتوں نے ایسی پرفارمنس دی ہے کہ ہم واہ واہ کر رہے ہیں؟ یہ جو سارے پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں، چاہے وہ پی آئی اے تھا یا ریلویز ہے یا اسٹیل مل، اور جس میں 1000 بلین روپے کا نقصان ہوتا ہے، وہ کون چلاتا ہے؟ فیڈرل حکومتیں چلاتی ہیں۔ تو یہ ہماری ازمپشن ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ، این ایف سی ایوارڈ تو آپ نے ویسے چینج کر دیا 3 چیزیں کر کے۔ اصل چیز تھی نا کہ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں صوبوں کو، 57.5% ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے، اب کتنے مل رہے ہیں؟ تقریباً 35% مل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے 3 چیزیں کر، ایک تو آپ نے یہ جو پیٹرولیم لیوی وہ فیڈرل پول سے ہی ہٹا دیا، تو وہ سارا کا سارا وہ وفاق رکھتا ہے، تقریباً 1.7 ٹریلین اس سال رکھے گا۔ اسی طرح سے آپ نے زور زبردستی ایک پچھلے کچھ سالوں سے ایک کیا آئی ایم ایف کے کہنے پر کہ ہر پروونشل حکومت کو ایک سرپلس دکھانا ہے جو واپس جائے گا وفاق کے پاس، ایک وہ اماؤنٹ آ گیا۔ تو تیسرا جو اس دفعہ کیا ہے، جو گرانٹ کی صورت میں گن پوائنٹ پر رکھ کے آپ نے صوبوں کو کہا کہ آپ کو ہم دیں گے تو پورے پیسے، آپ نے اس میں سے گرانٹ دینی ہے، اور وہ گرانٹ فریز رہے گی 2026 جون تک کے جو ٹیکسز ہیں۔ اب یہ 3 ملا لیں تو 35% رہ گیا، تو این ایف سی اور یہ 3 سال کے لیے، سو آپ کو این ایف سی ایوارڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے بغیر ایک آئین میں امینڈمنٹ کیے تھے، بغیر کسی چیز کے، اور پلیز انڈرسٹینڈ جب یہ کہنے دیں مجھے کہ جو این ایف سی ایوارڈ آیا تھا 7th این ایف سی ایوارڈ، دیٹ واز ایز اے کانسیکوینس آف 18th امینڈمنٹ، کہ جس میں ڈیوالو ہو رہے تھے بہت سے شعبے فیڈرل حکومت سے پروونشل حکومت، and therefore to run those محکمہ like education and health and others، ان کو فنڈنگ چاہیے تھی، تو اس سے آپ نے 57.5% ڈٹرمن کیا۔ اب رسپانسبلٹیز صوبوں کی وہی ہیں، لیکن فنڈنگ ان کی کم ہوگی، اور پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ان شعبوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ہم غلط اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں عوام پر، لائک ایجوکیشن، لائک ہیلتھ وغیرہ پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروونشل حکومتیں زبردست کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ خراب کام کرتی ہیں اور تباہ کن کام کر رہی ہیں، سندھ کی چاہے حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار یہ سمجھ کے ہم کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کے مسائل ہو جائیں گے، بالکل یہ تو بہانے ہیں نا۔ آج سے 15 سال پہلے آپ کچھ اور سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہونے کے لیے آپ نے این ایف سی ایوارڈ کیا اور 18th امینڈمنٹ کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وفاق کمزور ہو گیا اور صوبے اسٹرانگ ہو گئے۔
So I think Pakistan is just going from one extreme to another extreme. जैसे हमने जुडिशरी का हाल किया, पहले इफ्तिखार चौधरी के थ्रू आपने एक इंडिपेंडेंट सब जुडिशरी क्रिएट की कि जी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पर ले गए. नहीं, अब तो वो ठीक हो गई ना सर. स्विंग करके दूसरी अब तो ठीक होगी जुडिशरी, तो अब ठीक होगी ना सर. मीडिया भी ठीक हो चुका है जी, बहुत अच्छी. इतना इंसाफ मिलता है कि नहीं, आपको एक नई अदालत मिलने जा रही है, कमर्शियल कोर्ट भी इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह, उसके लिए भी तरमीम तैयार है. अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, वही सवाल मेरा आपके लिए कि अगर ये कोई एनएफसी का कोई हल हो जाए और एक मौसर बल्दियाती निज़ाम दे दिया जाए, तो ये जो कोलैप्स्ड सिस्टम है ये क्या तवाना हो सकता है फिर नई स्टेटमेंट में, नए तज्जिए में? एक तो एक कोलैप्स वाली बात बहुत ही एग्जैजरेटेड है और मेरे ख्याल में इसके अल्फाज ऐसे नहीं होने चाहिए थे. इसने खामखा बड़ी दुनिया को यकीनन हिला दिया होगा जो हमारे मुल्क के बारे में बाहर बैठे हुए सोच रहे होंगे. जी जी. लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि एनएफसी अवार्ड को चेंज किया जाए. मेरा तो बिल्कुल ये मैंने कहा ही नहीं. मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूंकि प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट को पैसे देते ही नहीं है, बहुत ही थोड़े देते हैं. वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट आई है वो कहती है पिछले कई सालों का एवरेज सिर्फ 5% लोकल गवर्नमेंट के थ्रू खर्च होता है. तो कम से कम 35-40% होना चाहिए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि एनएफसी अवार्ड जो सूबों के लिए है वो सूबों को भी जाए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का भी वहीं डिटरमिन हो जाए और डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को चला जाए. ये मेरा कहना था. एनएफसी अवार्ड को चेंज करने की बात मैंने नहीं कही. उससे लोकल गवर्नमेंट्स जो कि पिछले 70 साल का तजुर्बा यह है कि सूबे नीचे ना पैसे देते हैं ना इख्तियार देते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें जिनमें इख्तियारात दे दें और पैसे डायरेक्टली उनको भिजवा दें. तो मेरे ख्याल में मसला कुछ हल हो जाएगा. गवर्नेंस पूरी इम्प्रूव तो नहीं होगी लेकिन किसी हद तक इम्प्रूवमेंट के लिए एक अहम कदम होगा. सही. तो क्या मकसूद यही है? अच्छा, मैं सिर्फ ये कह दूं कि बिलाल साहब बिल्कुल सही, मैं फीसद उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ. ठीक. मैंने बिलाल साहब की बात का जवाब नहीं दिया था. मैं तो ओवरऑल एनएफसी अवार्ड पर कह रहा था. ये जो बात तजवीज कर रहे हैं ये एक बहुत एक इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स, क्योंकि जब तक नीचे नहीं जाएगा, जब वफाक से सूबे से नीचे अगर नहीं जाएगा और लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, और ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जामी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दे आर रिलक्टेंट फॉर दैट, बिकॉज पाकिस्तान में जाहिर है जो भी पॉलिटिकल क्लास है वो पावरफुल रहने के लिए समझती है कि उनके पास गली मोहल्ले के तमाम इख्तियारात उनके पास होने. यही मेरा बुनियादी इस्तदलाल था जुबैर साहब. लेकिन चूंकि जुबैर साहब मेरा यही इस्तदलाल था बीइंग ए जर्नलिस्ट, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब ने चूंकि उसकी किया वजाहत, तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल उनकी खिदमत में रख लूँ. अहमद बिलाल महबूब साहब, ये अगर 35 से 40% आप मुकामी हुकूमतों को दे देते हैं सूबे, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि फिर तस्वीरें, फीते, प्रोजेक्ट, तरक्याती मनसूबे, उसकी फिर तशहीर के लिए क्या बचेगा बाकी? नहीं, 35-40% ना भी दे, 20% दे दें, 25% दे दें. अच्छा. सूबे के पास फिर भी बहुत कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है अपना करने का. यानी उनके पास या था ऐसा तो नहीं है. ये तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे, नाली मोरी के, सिगरेट, ये सड़कों की सोलिंग के, कुछ छोटी वाटर सप्लाई स्कीम्स के, इस किस्म के काम होंगे जो कि आप एमपीएस करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं. तो वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए करेंगे. प्रोविंस के पास तो करने को फिर भी बहुत कुछ होगा. ठीक. जुबैर साहब, ये जब हम ये इस डिबेट पे बात करते हैं नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स, इनमें फर्क क्या है सर? नाज़रीन के लिए समझाएं जरा जुबैर साहब. देखिए, दो ऑप्शंस की बात की जाती है. एक तो ये कि नए प्रोविंसेस क्रिएट किए जाए. मिसाल के तौर पर सिंध में 2 सूबे हों, एक अर्बन सिंध का हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या पंजाब में 3 सूबे हों, सराइकी सूबा हो और दूसरे सूबे हों. एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और उसकी जो पॉलिटिकल वो है वो ज्यादा मुश्किल है. तो कुछ लोगों ने फिर कहा और सोचा कि जी अगर ये पॉलिटिकली नॉन स्टार्टर है नए प्रोविंसेस बनाना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दे. सिंध ही रहे, लेकिन कराची एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, हैदराबाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, एंड सक्कर. अभी तो जाहिर है कोई तय तो ऐसी चीज नहीं हुई है, विच मीन्स कि हम सिंधी भाइयों को और सबको कह रहे हैं कि नहीं सिंध को ब्रेकअप नहीं कर रहे, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा ताकि जो कराची वालों के इशू, जो हैदराबाद वालों के इशूज हैं वो हैदराबाद में ही सॉल्व हो जाए. उनके लिए उनको कराची आने की जरूरत ना पड़े, और उसके लिए वो आपको उस किस्म की चीजें नहीं करनी पड़ेंगी कि अगर जो प्रोविंस के अगर आप करते हैं
تو پروونس میں تو آپ نے ہائی کورٹ بھی بنانا ہے پروونشل، آپ نے پھر سینٹ کے لیے آپ نے الگ سیٹیں بھی رکھنی ہیں، آپ کا وہاں چیف منسٹر بھی الگ ہوگا، چیف سیکرٹری بھی، آئی جی پولیس بھی الگ ہوگا. So that's a more cumbersome and politically more sensitive thing to implement compared to administrative units کہ جی آپ پورے پاکستان میں 50 administrative units بنا دیں اور وہ اپنے اپنے کام مخصوص انداز میں کریں without creating وہ جو چیف سیکرٹری نیا اور وہ آئی جی پولیس اور چیف منسٹر and so on and so forth اور ہائی کورٹس. اب یہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک ڈبیٹ ہے، اس میں کس طرح زبیر صاحب میں نے یہ نقطہ اس لیے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے کہ اب آپ جس سیاسی جماعت یا اتحاد کی وکالت کرتے ہیں یا ان کی تائید کرتے ہیں، ان میں عمران خان صاحب ایک زمانے میں یہ ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، اور وہ اس حد تک اس کے حق میں تھے کہ ایک ڈویژن کی بنیاد پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں. اور اس کے اوپر بھی کچھ جو لوگ اس کیمپین کو لے کے چاہ رہے ہیں، کچھ ماہرین، کچھ میڈیا ہاؤسز کے سربراہان، کچھ ایجوکیشن سے جڑے لوگ، ان کے پاس پیرالل اس کا نقشہ بھی ہے نئے صوبوں کا، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا، اور وہ کہتے ہیں جو خرچہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا اس صورت میں. تو خان صاحب کیونکہ انتظامی بندوبست کے حامی تھے، تو اس سے مراد یہ لی جائے کہ ہر ڈویژن انتظامی یونٹ بن جائے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے اس کے لیے کیا تیاری کی تھی، یا ان کے پاس تمام جواب تھے، لیکن مجھے یہ پتا ہے جی عمران خان صاحب نے اس چیز پر کہا تھا کہ پروونسز نہیں بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، بیکاز پولیٹکلی وہ نہیں ہو سکتا، اٹس اے نان اسٹارٹر پروونسز بنانا، بیکاز جس طرح سندھ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا امپلیمنٹ. مطلب پیپلز پارٹی کا آپ نے جواب سن لیا، نیشنلسٹ پارٹیز کا، تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس از ایزی ٹو سیل بوتھ فرام دی پوائنٹ آف ویو. اب اس کی کیا اسپیسیفک نوعیت ہے، کس طرح سے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس وجود میں آئیں گے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، عوام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ پہنچے گا، یہ تو سیل کرنے کی بات ہے. جب آپ عوام کے پاس جائیں گے پورا پلان لے کے اور یہ بتائیں گے کہ اس سے نہ سندھ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کے ایجوکیشن کے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو پھر آپ ان کو سیل بھی کر سکیں گے. لیکن میرے پاس تو پی ٹی آئی کا وہ نقشہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کر کے دے آر obviously supportive of the administrative units. ٹھیک، آپ نہیں سمجھتے زبیر صاحب اس ساری ایکویشن میں پی ٹی آئی کے لیے ایک مارجن نیچرلی بن رہا ہے، آؤٹ کم ان کے خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو؟ مثال کے طور پر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے وہ حامی، نئے صوبوں کے وہ حامی، نئے بلدیاتی اور مؤثر بلدیاتی نظام کے وہ حامی، گورننس ڈیلیور نہیں کر رہی یہ پی ٹی آئی بھی مانتی ہے، نظام کولیپس کر چکے یہ تو پی ٹی آئی مانتی ہے. تو 4-5 ایسی نکات ہیں جو پی ٹی آئی کی جو یعنی نظریہ یا ان کا جو بیانیہ ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے. تو فطری طور پر ایک فضا ہموار نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ محسن نقوی کو پی ٹی آئی بہت اچھی لگتی شروع ہو گئی تو انہوں نے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہی از دا فرسٹ سینئر، ویری سینئر، اینڈ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ہے پاکستان میں، وزیر اعظم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سب کو مل کے بیٹھنا ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. سو ایک چیز تو ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے فائنلی جا کے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ باہر رکھ کے سارے پروسیس سے آپ کے پاس آپ نے رکھ کے دیکھ لیا، ان کو مارا پیٹا جو بھی کیا، لوگوں کو اندر بند کیا اور مارجنلائز کر دیا ان کو، تو اس سے تو پاکستان کے لیے نقصان ہی ہوا ہے. تو کم سے کم پھر ان کو اس ٹیبل پر کم سے کم ایک چیئر تو دیں جہاں وہ جو پرپوز کر رہے کہ سارے مل کے بیٹھیں. پر آپ کو یاد ہوگا کہ شاید خاقان عباسی اس پروپوزل کے حق میں رہے کہ تمام بڑے جو ہیں جس میں ظاہر ہے ہماری میجر پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی، اور جس میں پی ٹی آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان کی بات کرتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں یا آصف زرداری کی بات کرتے ہیں، اور فوج بھی ہو اور جوڈیشری بھی ہو، اور وہ بیٹھ کے اس چیز کو کہ جی آگے کیسے لے کے جانا ہے. سو آئی تھنک ایک چیز تو پی ٹی آئی کے لیے بالکل اپرچونیٹیز، ونڈو آف اپرچونیٹی کھلی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہے نہ وہ کوئی پروٹیسٹ کر کے کوئی انفلوئنس کر سکتے تھے. وہ تو ایک میٹنگ ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں کروا سکے عمران خان کی. تو یہ تو بالکل ان کے لیے ایک امید کی کرن تو ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد چلیں گے اسلام آباد. عامر غوری صاحب سینئر صحافی وہ ہمارے ساتھ دستیاب ہوں گے، ان سے پوچھیں گے اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے. تھوڑی سی بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا کہ اب جو تازہ خبر یا معلومات مجھ جیسے صحافی تک آج پہنچی وہ یہ ہے کہ نہیں, حکومت تو فی الحال کہیں نہیں جا رہی, سب اچھا ہے, البتہ مل کر جو ہے ڈیلیوری یا گورننس کے مسائل جو ہے ان کا حل یا آگے کیسے بڑھنا ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے. کچھ صحافیوں کی بائلین سٹوریز بھی چھپی سورسز کے حوالے سے. آبویسلی آج کل کا جو دور ہے, ایکسپوجر ہے جو میڈیا کا, سوشل میڈیا پر جو آپ کا کنزیومر ہے, صارف ہے, بہت بہتر طرح سے سمجھتا ہے کہ کون کس کیمپ سے یا کس جگہ سے سگنل لے کے کیا خبر لکھتا ہے یا تبصرہ کرتا ہے. بٹ ایک امپارشلی جاننے کی کوشش کریں. اٹ سیمز ایز ایف کہ اب کوشش ہو رہی ہے کہ وہ جو فوری لاحق خطرہ پیدا ہوا کچھ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے اس کو اوپر فائر فائٹنگ کی جائے, اور دوسرا بالکل گورننس کا ایشو ہے اور نئے صوبے, انتظامی یونٹ, بلدیاتی انتخاب, اس سے بات ہونی چاہیے. یہ سب اچانک ہوا یا یہ بہت عرصے سے محسوس کیا جا رہا؟ اس میں بات کرتے ہیں. میں نے زحمت دی ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب عامر غوری صاحب, ہمارے استادوں میں ان کا شمار. بہت شکریہ غوری صاحب آپ قیمتی وقت کا. سر یہ فرمائیں کہ جو میرا سوال تھا کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, کولیپس کر گیا, اور ول آف دی پیپل ہمیں لینی ہے, آل سیٹ فار اے نیو سیٹ, فار اے ری سیٹ, یہ سب کیا اچانک کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ایک سوال. اور کیا یہ اچانک ہوا یا ایک عرصے سے ہیٹ تھی, فیل ہو رہا تھا؟ بڑا زبردست سوال ہے جامی. دیکھیں, ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا سوال کے جواب سے کہ یہ ڈیمانڈ کن لوگوں کی طرف سے آتی. میجورٹی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ریسنٹ ہسٹری میں, یعنی ریسنٹ مراد 1-2 سال سے, اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک 45 یا 80 صفحے کے مجلے لے کے وہ اسلام آباد اور لاہور اور باقی یونیورسٹیز کے اندر اور باقی تھنک ٹینکس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کرتے پھر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی 2 خواہشات ہیں. یعنی یہ پتا کہ یہ پاکستان کو تو گورن نہیں کر سکتے, نہ ان کی خواہش ہے اس لیے کہ ان کا پولیٹیکل قد اتنا بڑا نہیں ہے, لہٰذا وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر فرض کیا ہم پورا کنٹرول نہیں کر سکتے یا اس کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے یا صدر نہیں بن سکتے تو پھر ایسے کرتے ہیں اس کے چھوٹے حصے بکھرے کر دیتے ہیں. اس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو بھی ہمارے پاس پاور دی جائے گی کم از کم ہم جو ہے اس کے اندر یعنی فل فورس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, ورنہ ابھی تک تو پیسے ہی لگا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے لوگوں کی آوازوں کا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا, اس وجہ سے کہ اگر ڈیلیور کر رہا ہوتا یا کامیاب ہو رہا ہوتا تو ان میں سے بہت سے لوگ اس جگہ پہ نہ ہوتے جہاں وہ آج ہیں. میں کوئی کسی کے خلاف ڈیگ نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک جنریشن کی ساری ترقی ہے. دوسری جو آپ کا سوال کا حصہ ہے نا, اچھا اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی اور چیز کہ مختلف لوگوں کے پاس مختلف ماڈل ہے. وہ یہ پہلے کہتا تھا کہ لسانی بنیادوں پہ پاکستان تقسیم ہو سکتا ہے, جس طرح پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان تھے تو اس طرح کرتے تھے, سرائکی صوبہ کہ جی بڑی احساس محرومی, اپنا ہند کو صوبہ, کبھی ہزارہ صوبہ, ٹھیک ہے, کراچی کو علیحدہ کر دیں چونکہ لینگویج ڈفرینٹ ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر پاکستان جو ہے وہ نیگیٹو لائن پہ تقسیم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں. پھر جو ایک صاحب ہے آج کل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو جیوگرافک جو ہے نا اس پہ تقسیم کر دیتے ہیں, یعنی صدرن اور سینٹرل اور پھر صدرن ناردرن, تو ساروں صوبوں کو اس ماڈل پہ تقسیم کر دیں. یہ بھی نہیں بکا. تو اب جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ڈویژن جو ہے نا اس کو علیحدہ کر دیں. میرا صرف اس پہ مطلب یہ نہیں کہتا کہ نہ بنائیں, تو اس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ ایک تو دیکھیں غوری صاحب یہ جو تیسرا نقطہ ہے نا, تیسرا نقطہ جو اس کا ہے ڈویژن والا, یعنی اس سے مراد تو پھر ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس. نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹرز نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے چیف سیکرٹریز ہوں, تو اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوگا. میں خرچے کی طرف بعد میں آتا ہوں, لیکن میں آپ کو صرف ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا دوں کہ جب پاکستان بنا تھا 47 میں تو پاکستان کے اندر صرف 6 ڈویژنز تھے. 4 پنجاب میں تھے, 2 KP میں تھے. سندھ اور بلوچستان کا مسئلہ بھی سالو نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں پر ریاستیں بھی تھیں. خیرپور کی ریاست تھی, مکران کی تھی, سوات کی تھی, اوپر دیر چترال کی تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آہستہ 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 کرتے کرتے آج جامی پاکستان کے اندر جو ہے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس اور تحصیل وہ جو ہے آپ کم تحصیل کو اگر لے لیں تو تقریباً 550 کے قریب تحصیلیں ہیں. تو ریاست تو پہنچی ہے وہاں تک, اگر وہاں ڈیلیوری نہیں ہو رہی, وہ کام نہیں کر رہے, چاہے وہ کرپشن ہے یا انیفیشنسی ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو آپ پاکستان کو تقسیم کرنے سے نہ جوڑیں. اور دوسری بات, ایسی بات کرنے سے پہلے یہ ایڈمٹ کریں سارے مل کے کہ ہم 4 صوبے نہیں چلا سکے اور پھر ہمیں امپریس کریں یہ 14 یہ 17 صوبے کیسے چلائیں گے. دوسرا جو آپ کا حصہ تھا سوال کا کہ یہ نئی بات ہے, نہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں انصاری کمیشن بنا تھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا انصاری کمیشن کو کہ مجھے کوئی مذہبی اسلامی جو ہے
वजूहात ढूंढ के दें कि सूबे किस तरह बनाए जाए पाकिस्तान के मजीद। अंसारी कमीशन ने 2 साल तक काम किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने कहा जी इस्लामी तरीका तो कोई नहीं मिला, आपने करना है तो कर लें। 1992 में मैंने ही एक इंटरव्यू किया था द न्यूज के लिए, उस वक्त नवाज शरीफ की पहली हुकूमत बनी थी, तो उनके फेडरल मिनिस्टर होते थे हेल्थ के तस्नीम नवाज गर्देजी, उन्होंने मुझे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के 17 सूबे बनने चाहिए। उनकी वजारत चली गई, उनको बुला के कहा गया भाई आपका पोर्टफोलियो नहीं है। ये सारी चीजें मुसलसल होती रही हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में जब जनरल नकवी साहब और उनके साथ दानियाल अजीज बैठे थे, कहीं फ्रेंच मॉडल डिस्कस हो रहा था, कहीं बरतानिया का मॉडल डिस्कस हो रहा था। भाई जहां 2-2, 3-3 साल की डेवलपमेंट है ना, वो आप कट एंड पेस्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात आखिरी जाते हुए, ये मेरी बात सुने, आज तक पाकिस्तान के किसी एक डिवीजन का जीएनपी जीडीपी जो है वो आप ये समझिए एवेल्युएशन नहीं हुई कि क्या कोई एक जिला, लाहौर को छोड़ दें, फैसलाबाद को छोड़ दें, सियालकोट कराची को छोड़ दें, कोयटा की मिसाल ले लें, पेशावर की मिसाल ले लें, क्या ये डिवीजन जो है ये अपने टैक्सेस से अपने सारे खर्चे चला सकेंगे या ये देखेंगे सेंटर की तरफ? 18th अमेंडमेंट के बाद जामी जो सारे मसाइल का हल है वो ये है कि सूबे अपने पैरों पे खड़े हों जी। ये अगर किस तरह करेंगे, उसको कोई नाम दे दें, बल्दियाती नाम दे दें, बेसिक डेमोक्रेसीज का नाम दे दें, कोई दे दें, ये जब डिलीवर करना शुरू करेंगे ना फिर होगा। कागजी लेके आप चीजें जब तक मर्जी फिरते रहे, और अगर आप इसमें आगे चलेंगे, मुझे इसमें कुछ और साजिश भी नजर आ रही है। बाय द वे, साजिश से मुराद आपकी क्या है, किस जानिब इशारा कर रहे हैं? जो आप साजिश का पूछ रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये जिसको निजाम को हाइब्रिड डेफिनेशन कहते हैं हुकूमत, या मैंने और प्रोग्राम्स के अंदर भी कहा है कि एक नया वर्ड जो है पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक बड़े पढ़े लिखे जो हैं एकेडमिक डॉक्टर वसीम, उन्होंने अपनी किताब में एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी कहा था पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर फौज और पॉलिटिशियंस मिल के काम करेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा, एक दूसरे को जो है ना उसके साथ खींचातानी ना करें। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि अब कुछ अरसे से ये जो हाइब्रिड रजीम है ये मिल के पाकिस्तान को जिस तरह स्टेबलाइज करना चाह रही है, हिंदुस्तान के साथ हमने फतह हासिल की, पर जो अमेरिका ईरान के दरमियान जो हमने सारा का सारा काम किया है, ग्लोबली हमारी जो है वो सुनवाई हुई, नाम बुलंद हुआ, मुझे इस तरह लगता है कि उस वक्त या तो ये किसी बुरी खबर को छुपाना चाह रहे हैं, या ये इस आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते हुए निजाम को कमजोर करना चाह रहे हैं, दोबारा से मतलब एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के दरमियान जो है दरार डाल के। तो वारी साहब, इसका ये जो पब्लिक डिस्कोर्स हुआ, यानी थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू द प्रेस स्टेटमेंट मेड बाय द इंटीरियर मिनिस्टर एंड देन बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस मेड बाय द DGISPR, ये बातें आपस में भी तो हो सकती थी, पार्लिमान के अंदर, कैबिनेट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बाहमी गुफ्तगू शनीद हो सकती थी, तबादला ख्याल हो सकता था। मैं बस एक बात नहीं समझ पा रहा कि ये पब्लिकली इसका डिस्कोर्स क्यों लाजिम था, उससे क्या मकसूद था? और जैसे ही वो डिस्कोर्स हुआ, सो एज ऑफ नाउ जब मैं आज आपसे सोमवार के दिन शाम को मुखातिब हूँ, तो अब फायर फाइटिंग मूड ऑन हुआ है ऑल अक्रॉस। अच्छा, फायर फाइटिंग तो पाकिस्तान की सियासत का एक समझिए हुस्न है, यहाँ कोई चीज सॉल्व नहीं होती। कभी कश्मीर में आग लग जाती है, कभी KP के अंदर लग जाती है, कभी बलूचिस्तान में लगी हुई है, कभी GB में लग जाती है, खुदा न करे कि चीज जो है कराची, सिंध और पंजाब के अंदर लगे, तो फिर फायर फाइटिंग तो मुसलसल चल रही है। जहां आग लगेगी वहां फायर टेंडर्स जो है किसी सूरत में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जो बात की, देखें हमारे बारे में लोग ये कहते हैं कि जी मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है, तो मेरा उस पर जो है ना वो लाइट कमेंट ये है कि देखिए फोर्थ पिलर जो है ना वो रियासत की जो 3 सतून है उनसे बाहर खड़ा होता है। हमारे ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई रियासत की, रियासत जो है वो ट्राइकोटमी पे चल रही है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है। वहां आजकल नींद का आलम है। हाँ। ये सारी जगह सोई पड़ी है, तो इसलिए जो चौथा सतून है वहां से शोर मचाया जा रहा है, तो उसी को सुनाने के लिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसी को सुनाने के लिए लोग बैठे होते हैं कि जनाब हमारे से काम लें, हमारी कामयाबी को देखें और फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। और सब वन लास्ट थिंग, ये मेरे मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस 2 जमातें जो हुकूमत में हैं, इन्हें नए सूबे बनाने से मसला क्या है? नए इंतजामी यूनिट्स बनाने पे क्यों मसला है? अच्छा मौसर बल्दियाती निज़ाम देने में क्या मसला है? यानी किसी एक शय के ऊपर तो इनके यहाँ कंसेंसस हो, किसी भी ऐसे फार्मूले के ऊपर इनको मसला क्या है? क्या मौरूसियत दाव पे लग जाएगी, इक़्तिदार बढ़ जाएगा, या कुछ और इनके खिदोखाल इनके जहन में? फॉरी क्रिटिसिज्म तो यही बनता है जामी कि ये सारे लोग जो है वो समझते हैं
کہ چونکہ ہمارے خاندان کے پاس اور ہمارے خاندان کے آگے بچوں کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، تو یہ شاید یہ نہیں، میرا یہ نہیں خیال. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو ساری گیم ہے وہ بیسیکلی پنجاب کے ارد گرد گھومتی ہے. پنجاب کی جو 141 سیٹیں ہیں وہ لوگوں کو اس صورت میں چبھتی ہیں کہ اگر فرض کیا کوئی اوبر جو پاپولر لیڈر ہے جس طرح نواز شریف یا عمران خان تھا جو آہستہ آہستہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے سیاست کی، اگر اس طرح کے لوگ نمبر ایک دوبارہ سے ابھرے یا انہوں نے آپس میں جو ہے کہیں الائنس کر لیا اور جو 141 سیٹیں ہیں پنجاب کی وہ اگر فرض کیا ان کو ایک دو چھوٹے پارٹیاں ملا کے حکومت بنانے کا موقع مل گیا تو شاید جو کنفرنٹیشنل ماحول ہے وہ بڑھ جائے گا. اس لیے پنجاب کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے. اگر وہ جو ہے صدرن سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو 141 سیٹیں ہیں کہیں پر جو ہے آبادی کی بنیاد کے اوپر 50 رہ جائیں، کہیں 42 رہ جائیں، تو پھر لیڈرشپ چھوٹی ہو جائے گی اور ریاست جو ہے اس کو مضبوط کرنے والے ادارے جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں. اچھا کوری صاحب، یہ بھی تو ایک میٹر آف دی فیکٹ ہے نا کہ چاہے ہم اس کے جو ریپرکشنز ہیں نئے صوبے بنانے کے یا کوئی نئی تقسیم کے جو مضمرات ہیں وہ اپنی جگہ درست مان بھی لیں، تو یہ بھی تو ایک میٹر آف دی فیکٹ ہے کہ ہماری جو موجودہ ڈیلیوری کا گورننس کا جو سٹرکچر ہے وہ بری طرح سے پٹ چکا ہے. خود حکومتی اتحادی بھی مانتے ہیں، کئی وزراء آن ریکارڈ میرے شو میں اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور آف دی ریکارڈ تو بہت کچھ بتاتے ہیں. SIFC کا پلیٹ فارم اس بارے میں شکایت کرتا دکھائی دیتا ہے. تو یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا، اس کا ان کے پاس کیا سولوشن ہے اگر اس جانب انہوں نے نہیں جانا تو؟ آپ جامی، مجھے ایک تو یہ جو آپ کے مہمان ہیں جن کا ذکر کیا ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے. دیکھیں، اگر آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہ ہوں اور آپ ہر مسئلے کے اوپر بولنا چاہتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ ان کی آپ کی جو بات ہے اس کو حدیث مانا جائے تو یہ تو نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ نظام جو انگریز کے زمانے میں ڈیلیور کر رہا تھا جب پورا ہندوستان تھا، وہ نظام جو 1970-1980 تک ڈیلیور کر رہا تھا، صرف یہ کہنا کہ بڑھ رہی ہے اور اس وجہ سے مسائل حل ہوئے. بلوچستان میں تو کوئی آبادی نہیں بڑھ رہی، بلوچستان تو خالی پڑا ہوا ہے. وہاں مسائل جو ہے وہاں امن اور سکون کیوں نہیں ہے؟ سندھ کے اندر وہ آبادی جو ہے کراچی کو نکال دے، سندھ میں تو وہ آبادی نہیں ہے، صرف پنجاب کی آبادی ہے نا. تو اگر فرض کیا آپ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، آپ کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کے ساتھ جو پولیس چیف ہے، جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، جو سینئر سول جج ہے، وہ عوام کی مدد کے لیے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ باقی لوگ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ لیجسلیشن کریں گے. اگر فرض کیا انہوں نے کہا جی چیف منسٹر بنا دیں، کرٹیسزم ہے نا کہ جہاں پہلے 4 وزرائے اعلیٰ ہیں وہاں شاید 14 ہو جائیں گے، 17 ہو جائیں گے، اتنی بیوروکریسیز ہو جائیں گی، اتنے محکمے ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اسے یہ پوچھیں کہ یار آپ بنا لیں ایک ملک جو 78 سال سے مانگ کے چل رہا ہے ساری دنیا سے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ صوبے جو ہیں ان کے اللے تللے جو ماڈل ہے انہیں کہ اپنے گریبان میں جا کے نا کس طرح چلائیں گے آپ؟ بیوروکریسی جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے نا. بیوروکریسی جب ڈیلیور کرتی تھی اب کیوں نہیں کر رہی؟ اب آپ جا کے تھانے دار کے یا اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز دیکھیں، وہ یقین کریں واشنگٹن لنڈن میں بیٹھے ہوئے وزراء کے دفتروں سے زیادہ لیوش ہے. کمال بات جو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کمال بات. میرا باپ جو ہے سرکاری افسر رہا ہے، بھائی سرکاری افسر رہا ہے. نیا دور کی جیپ ہوتی تھی، دفتر کے اندر ایک نیلا کپڑا بچھاتا تھا ٹیبل کے اوپر. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے سینئر صاحب جناب عامر غوری صاحب کا تجزیہ سنا. یہ جو اب ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے یا نئے انتظامی یونٹس یا کوئی مؤثر بلدیاتی نظام، آئی تھنک یہ اب آپ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید گفتگو دیکھیں گے، سنیں گے، اس پہ مزید مکالمہ ہوگا. یہ چاہے ٹروس ہو جائے یا چاہے آپس میں مفاہمت ہو جائے، جو کہ میں نے خبر بھی دی کہ سب اچھا ہے، بظاہر حکومت چلے گی، حکومت کو خطرہ نہیں ہے، تعاون کر کے گورننس کے مسائل ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے. لیکن یہ جو نظام کولیپس کرنے کی بات تھی، نئے صوبوں کی یا نئے انتظامی یونٹس کی بات تھی، اب یہ ڈیبیٹ، یہ موضوع رکے گا نہیں. اس موضوع کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ مزید مکالمہ سنیں گے، مزید مباحثے سنیں گے. سوسائٹی کے مختلف طبقہ فکر اس کے اوپر انگیجمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، مکالمے کی صورت میں بھی، مباحثوں کی صورت میں بھی. ٹی وی چینلز ہوں، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ آپ کو یہ مدعا سننے کو ملے گا. بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس حد تک اس سے جان چھڑاتی ہیں، یا اس سے پردہ کرتی ہیں، یا پہلو تہی کرتی ہیں، یہ ان کا امتحان. جتنی جلدی ہو سکے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو محسوس کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کیا وہ ایسی شے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. گورننس کیوں یہاں تک پہنچی ہے، کہنا پڑ گیا کولیپس کر دی. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام یا مؤثر مقامی حکومتیں، ان کا نفاذ آپ کی ضرورت تھی، آپ نے نہیں دیا؟
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.